अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मौजूदा हुकूमत जिसकी पहली तरजीह मईशत के हवाले से ज़रूर है, लेकिन साथ साथ कई सियासी महाज़ों के ऊपर भी ये हुकूमत मसरूफ़ नज़र आती है। एक तरफ IMF से होने वाला मुमकिना मुआहदा एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और दूसरी तरफ ख़ास तौर पर चाहे वो रिज़र्व सीट्स का मामला हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बावजूद न सिर्फ ये कि मौजूदा हुकूमत बल्कि इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पर मजबूत खड़े नज़र आते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। ख़ास तौर पर आज इरफान सिद्दीकी साहब की जो प्रेस टॉक थी उसके बाद वाज़े हो गया कि जिस तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पार्लियामेंट को भी अपना काम करने दें और अदलिया भी अपना काम करे, उससे लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना मुश्किल नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी अपोजिशन की बड़ी जमात भी ये वाज़े तौर पर तय कर चुकी है कि मखसूस नशिस्तें तो एक तरफ, लेकिन सियासी तौर पर अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए सड़कों पर निकलना होगा और उसके लिए एक भरपूर मुहिम भी शुरू करने का इरादा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती हुई नज़र आती है। लेकिन इसके जवाब में मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही अपनी सियासत को महदूद रखा जा रहा है और ख़ास तौर पर जो बुनियादी सीनियर तरीन लीडरशिप है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं, वो बज़ाहिर बड़े खामोश नज़र आते हैं। वजह क्या है इसकी कि इसमें प्रोएक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन की जमातों के सामने मौजूदा हुकूमत का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नज़र नहीं आता है। इसी के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। जावेद साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि आप इस वक्त पंजाब में हैं और बेसिकली पॉलिटिकल जो कहा जाए कि तमाम का तमाम स्टेज है वो हमेशा पंजाब में ही सचता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पंजाब जो कि नून लीग का सेंटर है वो उतना प्रोएक्टिवली इन दिनों काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन है, वो हर छोटी छोटी बात के ऊपर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाती है और बज़ाहिर वहाँ से उनको रिलीफ भी मिलता हुआ महसूस होता है। तो सर आखिर वजह क्या है इसकी कि नून लीग प्रॉपर हिकमत अमली मुरतब करती हुई नहीं दिखा पा रही है? देखें, काम जो हैं रियासती काम जो हैं उनको तरजीह देना चाहिए। जलसे जुलूस उसका यकीनन फोकस नहीं होना चाहिए जलसे जुलूसों का एक टाइम होता है जब आप इंतखाबात के करीब जाते हैं कोई या इश्यूज़ पे आते हैं। हाँ, अपोजिशन का काम ये होता है कि वो अपने हक़ में राय आमा हमवार करने के लिए या हुकूमत वक्त की गलतियों को पब्लिक करने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेती हैं। यहाँ तक तो दुरुस्त है, मगर बदकिस्मती ये है कि जब भी मुल्क ट्रैक पे चढ़ने लगता है, चलने लगता है, मंजिल की तरफ अभी चलने की ये कह सकते हैं कि कोशिश होती है, तो उसको इंतशार का सामना करना पड़ता है। मुल्क के अंदर जो इंतशार पैदा किया जाता है और बदकिस्मती ये है कि जिस जमात का आप जिक्र कर रही हैं जी, उस जमात को जब से वजूद में वो आई है उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर देख लें, कभी कोई सुख का सांस रियासत ने लिया हो या रियासती इदारों ने लिया हो या आवाम को कोई रिलीफ मिला हो। 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ है जब चीन ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा पाकिस्तान के अंदर किया और फिर आलमी कुव्वतों ने उसको नापसंद करते हुए धरने दिलवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की और इन्होंने करके दिखाए। अब आप जहाँ ज़िक्र करती हैं कि जलसे जुलूसों से कोई डिस्टेबल चीज़ें होंगी, तो फिर स्टेबल तो अभी तक पहले भी नहीं थी। उसकी वजह यह है कि 2014 में दिए जाने वाले जो धरने थे 6-7 लोग होते थे एक वक्त, इमरान खान समेत, मगर वो कंटेनर वो धरने का सामान वहाँ से उठाया नहीं जा सकता था 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत से। और फिर आप ये भी देखते हैं कि लाहौर में जलसा होता है तो स्टेज से सारे के सारे लोग 6 बजे उनको कहा जाता है और सारे उतर जाते हैं नीचे। तो इन चीज़ों का मुआजना ज़रूर करना चाहिए साथ साथ कि कौन सी कुव्वतें कब क्या काम करती हैं और किन के लिए किया जाता है, तो फिर क्या रद्द अमल आता है। अब जहाँ तक तल्लक है अदालती फ़ैसलों का, तो मैं समझता हूँ कि जब बात की जाती है आईनी अदालत की तो वहाँ आवाज़ उठती है कि जनाब ये वक्त नहीं है। हालांकि इस बात से कोई इनकारी नहीं है कि आईनी अदालत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ इस बात पे बात की जाती है कि ये वक्त देखें जी।
اچھا کبھی انصاف جو ہے یا کوئی ترمیم جو ہے بہتر ترمیم ہو، ریاست کے مفاد میں ہو، قوم کے مفاد میں ہو، اداروں کے مفاد میں ہو، آنے والے وقت میں اس کے اثرات اچھے ہوں، تو کیا اس کو وقت کو دیکھ کر کیا جائے کہ یہ وقت نہیں ہے کرنے کا اور یہ وقت ہے کرنے کا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جاوید لطیف صاحب آپ کی بات درست ہے کہ اگر بہتری کی طرف جانا ہے تو کبھی تو جانا ہے، لیکن اب جس طرح سر عرفان صدیقی صاحب نے آج ایک بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی، انہوں نے بڑا ایک کلیئر میسج اس میں دیا ہے عدلیہ کو بھی کہ آپ بھی اپنی حدود میں رہیں، ہم بھی اپنی حدود میں رہیں گے۔ مخصوص نشستوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی، یہ تو عدالتیں تو تشریح کرتی ہیں، مطلب ان کی بات کا مفہوم یہ تھا۔ سر آپ کے خیال میں اس وقت عدالتوں سے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، کیا واقعی وہ اپنی لائن کراس کر رہی ہیں، اور کیا اسی وجہ سے یہ جوڈیشل پیکج جس کے اوپر پچھلے 1 ماہ سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی یہ لایا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ عدالتوں میں اتنا ریوائیول کیسے آ گیا ہے آج کل؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس پارلیمان کا آپ ذکر کرتی ہیں یا میں کرتا ہوں، وہ پارلیمان سے پیدائش ہوتی ہے آئین قانون کی، وہ اختیار دیتا ہے اداروں کو، آئینی ادارے اس سے بنتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ قانون سازی کرتے ہیں آپ تشریح تو کر سکتے ہیں، وہ پاور بھی آپ کو پارلیمان دیتی ہے، مگر آپ ری رائٹ کرنا شروع کر دیں آئین کو خود ہی تو پھر تو اعتراض اٹھے گا۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد آنا تھا تو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کیونکہ دینا تھا، اس کو روکنے کے لیے تو گڈ ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا، اور جب پرویز الہی کو ضرورت تھی دوسرے فیصلے کی پی ٹی آئی کو تو دوسرا فیصلہ اسی گڈ ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس صاحب نے دے دیا۔ کسی نے ان کو پوچھا، کسی نے ان کے خلاف کوئی بات کی؟ کیا ادارے کے ترجمان نے آج تک اس کو کہا کہ یہ غلط فیصلے سے پاکستان سفر کیا؟ 2017 میں جسٹس ثاقب نثار نے فیصلہ دیا تو آج تک اس کے ثمرات یا اس کے اثرات یا وہ گرداب میں پھنسا پاکستان آج قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے، مگر اس کو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ثاقب نثار کو بھی پکڑ کے لایا جائے کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیوں دیا تھا۔ مگر آج بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ آپ ایک ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب کبھی فیصلے عدالتوں سے آتے ہیں تو ملک کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے سے، غلط فیصلہ دینے سے، دباؤ میں فیصلہ کرنے سے پاکستان آج کس گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ 45 سال بعد آپ اقرار کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ دیا تھا، وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا تھا، تو کیا مجھے 40 سال اور انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ جو فیصلے دیے جا رہے ہیں، یہ خط و کتابت جو چل رہی ہے، یہ کیا مناسب ہے؟ اچھا لیکن اب جاوید صاحب آپ نے بھی میاں صاحب کا حوالہ دیا ہے، اس وقت جس طرح سسٹم چل رہا ہے سر، اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کوئی بہت مطمئن نظر نہیں آتے ہیں۔ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ حکومت مدت پوری کر سکے گی نہیں کر سکے گی، پیپلز پارٹی اپنے طور پر بلیک میل کر رہی ہے، اپوزیشن ویسے ہی معاملات اور پارلیمنٹ چلنے نہیں دے رہی ہے، تو سر ایونچولی سب کو مذاکرات کی ٹیبل پر تو آنا ہوگا۔ اس حوالے سے کیا میاں صاحب کی طرف سے کوئی لائن نہیں دی جا رہی ہے موجودہ حکومت کو؟ یہ جس طریقے سے بھی سسٹم چل رہا ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی کنسنٹ اس میں شامل ہے؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک آپ ذکر کرتے ہیں نواز شریف صاحب کا کہ وہ پریشان ہیں موجودہ صورتحال سے، ہر پاکستانی پریشان ہے، ہر ذی شعور پاکستانی پریشان ہے، کوئی معاشی لحاظ سے، کوئی سیاسی لحاظ سے، کوئی داخلی خارجی پالیسیوں کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر جو آج ادھم مچا ہوا ہے یا مچایا گیا ہے، جن قوتوں نے کیا ہے، آج وہ سہولت کاری ان کو اسی طرح میسر ہے جس طرح ان کو 2014 میں تھی، جس طرح 2018 میں کیا گیا، اسی طرح 2024 میں بھی کیا گیا۔
اگر اس وقت RTS بٹھایا گیا تھا اور نتائج اپنی مرضی کے لیے گئے تھے تو آج بھی پک اینڈ چوز ہوا ہے. آج اگر آپ بات کرتی ہیں کہ یہ اسمبلی مدت پوری کرے گی یا نہیں تو پھر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دہائی اکثریت رکھنے والی جماعت کی حکومت تو مدت پوری کرتی نہیں ہے. تو یہ ایک ارینجمنٹ کے تحت بنی حکومت کا کیا حال ہوگا یہ تو وقت بتا سکتا ہے. نہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت ارینجمنٹ کے تحت بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت بھی نہ ہو اور وہ جماعت کہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے اس کو حکومت بنانے دی جائے، یا ہمارے ساتھ جو ہاتھ 8 فروری کے نتائج میں کیا گیا ہے ہم حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ کو مجبور کیا جائے اور آپ مجبور ہو جائیں جس طرح آپ 18 ماہ کی حکومت بنانے میں مجبور ہوئے تھے کہ پاکستان کے اندر جو مالیاتی اداروں کے ذریعے بلکہ عالمی قوتیں کھیل کھیل رہی ہیں، اس سے پاکستان کو بچانے کے لیے آپ اپنی گردن پیش کرتے ہیں اور غیر مقبول ہو جاتے ہیں. آج بھی جو 8 فروری کو نتائج بنائے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قربانی تو ہو سکتی ہے کسی جماعت کی حکومت لینے والی، مگر یہ خوشی سے کوئی حکومت نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. اچھا سر، وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اگر مختصر یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں کیا نون لیگ اس پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے جتنا پریشرائز اس کو ہر طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کیا کسی لمحے حکومت چھوڑنی پڑے تو کیا ذہنی طور پر تیار ہیں، یا کسی بھی طور چاہے کچھ ہو جائے 5 سال پورے کرنے ہیں اس حکومت نے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور میں کوئی نجومی تو ہو نہیں کہ میں اس طرح کی کوئی آپ کو بات کہہ سکوں. یہ تو وقت ہی بتائے گا بھائی. نہیں، مجھے کہا کسی نے نہیں، میں تو صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ میں اندرون خانہ کیا اس چیز کے اوپر بھی تو ناراضگی موجود ہے نا کہ ہر مشکل اور جو ٹف ڈیسیجنز ہیں ان کا ملبہ سارا نون لیگ کے اوپر آتا ہے. پیپلز پارٹی تو اون نہیں کرتی ہے ان ڈیسیجنز کو. نہیں، دیکھیں، جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے تو ہمیں تو 2013 میں جو حکومت ملی تھی، جن حالات میں ملی تھی، جن چیلنجز کا سامنا تھا، ریاست کو 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، دہشت گردی عروج پہ تھی، تو یہ ساری چیزوں کو چیلنج سمجھ کے ہم نے قبول کیا. جب ہم بات کرتے تھے ڈان لیگز کی، جب ہم بات کرتے تھے 2014 کے دھرنے جو دلوائے گئے تھے، جو پھر ہم بات کرتے تھے عدالتوں سے جو فیصلے ہمارے خلاف دلوائے جا رہے تھے، تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ اتنے اگر بے بس تھے تو حکومت چھوڑ کیوں نہیں آپ نے دی. مگر آج ہم کوٹ کرتے ہیں اپنے اس 4-5 سالہ دور کو کہ ہم نے بجلی کے چیلنج کو پورا کیا، ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ہم نے سفارتی تعلقات بہتر کیے، ہم نے معیشت کو بہتر کیا، تمام تر دباؤ کے باوجود. تو یہ آج بھی اس کو سامنے چیزوں کو رکھ کے اگر کوئی کہے ہم سے یا جواب مانگے تو میرے خیال اس کو جواب مل جانا چاہیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے میاں جاوید لطیف صاحب بات کر رہے تھے. یقیناً مسلم لیگ نون اپنے طور پر کمر تو کس چکی ہے کہ ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بھی پوری کوشش کی جائے گی کہ ڈیلیور کر سکے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا بہتر حکمت عملی کس حد تک عمل درآمد اس کے اوپر کیا جاتا ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد معیشت کے حوالے سے بالآخر وہ اچھی خبر آ گئی ہے کہ IMF سے معاہدہ جو ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. لیکن کن شرائط کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں اس وقت حکومت کی پہلی ترجیح معیشت کے حوالے سے بہتر اشاریوں کی تبدیلی ہے اور خاص طور پر یہ دعوے ہیں کہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے اور معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں. دوسری طرف سب سے بڑا مسئلہ جو کہ IMF سے معاہدے کا تھا، اب اطلاعات یہ ہیں کہ آج نہیں تو کل انہی کیس وہ معاہدہ بھی اپنی حتمی شکل میں پہنچ جائے گا. اور پاکستان جس کا نام پچھلے چند دنوں سے خبروں میں تھا کہ کسی IMF کے اجلاس میں نہیں آ رہا ہے، بالآخر وہ بھی ایجنڈے پر آ چکا ہے. لیکن یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ آیا کن شرائط کے اوپر IMF کے ساتھ پاکستان یہ معاہدہ کر رہا ہے اور اس کا خمیازہ کتنا پاکستانیوں کو بھگتنا پڑے گا اور کتنا ٹف ٹائم آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. یہ پورا ایک جو پروسیس ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اور خاص طور پر یہ کہ پاکستان کی وہ اکنامک پالیسیز اگر تو
IMF سے معاہدہ نہ کیا جاتا تو پھر کس حد تک بہتر ہو سکتی تھی؟ اس کے اوپر پاکستان کے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ IMF کے پاس نہ بھی جائیں تب بھی پاکستان سروائیو کر سکتا ہے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی، اور ان میں سے چند ایسے لوگ تھے جن میں سے ایک شخصیت اس وقت پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے، مفتاح اسماعیل صاحب، نہ صرف یہ کہ سابق وزیر خزانہ رہے ہیں بلکہ سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی ہیں۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر آپ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ IMF کے پاس ناک رگڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پالیسیز ریفارمز کر لیں، لیکن نہیں سنی گئی۔ اب جن شرائط کے ساتھ پاکستان گیا ہے، اور ہر دن یہ صبح اٹھ کے ہم پڑھتے تھے کہ جی IMF کے ایجنڈے میں پاکستان کا نام نہیں ہے، اب بڑی کامیابی اس کو وزیر خزانہ اور وزیر اعظم قرار دے رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ آج کل میں ہونے والا ہے، تو ہم کھڑے کہاں ہیں سر؟ سر پہلے تو میری گزارش یہ ہے، شکریہ آپ کا، کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم IMF کے پاس نہ جائیں۔ جو پاکستان کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے، IMF کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور IMF کے پاس جانا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو اپنے ریفارمز کرنے بھی ضروری ہیں۔ اگر ہم ریفارمز نہیں کرتے اور IMF سے قرض لے لیتے ہیں تو وہی پچھلی جو روش تھی اسی روش پہ جا رہے ہیں کہ ابھی قرض لے لو، آج کل کا مسئلہ نکل جائے گا، پھر اگلے سال دیکھیں گے۔ تو فنڈامنٹل ریفارمز کرنے ضروری ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن IMF کے پاس اس وقت جانا ناگزیر تھا، اور آج کے دن میرے خیال سے واشنگٹن کے حساب سے آج کے دن میں میرے خیال سے IMF کا یہ ایگریمنٹ پاس ہو جائے گا۔ اگر یہ نہ ہوتا، خدا نخواستہ، تو بہت برا حال ہوتا پاکستان کا۔ پاکستان جو ہے پھر اس کو بڑا راستے کم ہو جاتے ڈیفالٹ سے بچنے کے، تو یہ بڑا اچھا ہو گیا ہمارے لیے کہ IMF کا پروگرام ہو گیا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، لیکن جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ IMF کا پروگرام ہم نے کر کے ریفارمز کو نہیں کیا، ہم نے اپنے یہ جو مسائل ہیں اس کو ملتوی کر دیا ایک سال اور جتنا ملتوی کریں گے اتنے مسائل بڑھتے رہیں گے۔ 2 سال پہلے یہ ریفارم کر لیتے تو شاید تھوڑا آسان ہوتا، 4 سال پہلے کر لیتے تو اور بھی آسان ہوتا، اب ہم اور ڈیلے کر رہے ہیں تو اور مشکل ہوگا جب ہم کرنے جائیں گے۔ اچھا، لیکن سر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ تو چلے ہو گیا اور ہونے والا ہے، لیکن بہتر ہوگا، لیکن یہ جو ریفارمز ہم کر رہے ہیں یہ آخر ہم کر کیوں نہیں سکے پہلے؟ اب جس طریقے سے FBR نے بھی نان فائلرز کے لیے کتنا مطلب ایک نیکسس پورا بنا دیا ہے کہ ہر طرف سے ان کو کرش کر کے بالآخر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فائلرز کے گروپ میں شامل ہوں، یہ چیزیں پہلے کر لی جاتی، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جیسے بجلی کے ریٹ ہیں، گیس کے ریٹ ہیں، اس قسم کی سبسڈیز کا خاتمہ ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں سر جو عوام کے لیے زیادہ مسائل کا باعث بنیں گی۔ دیکھیے، گیس کی یا بجلی کی قیمت بڑھانا بالکل ریفارم نہیں ہوتا ہے، یہ تو حکومت جو ہے وہ اپنے خرچے بڑھا رہی ہے اور وہ خرچے جو ہے عوام کے اوپر پاس آن کر رہی ہے، تو عوام کے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان میں جو بجلی آج آپ بیچ رہے ہیں وہ ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال سے مہنگی نہیں ہے، وہ تھائی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ سے بھی مہنگی ہے، جو ہم سے قدرے امیر ملک ہیں، ہم ان سے بھی مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں، ہماری عوام یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ تو پاکستان میں تو یہ بجلی کی کوئی ریفارم نہیں ہوئی ہے۔ بجلی کے اندر آپ دیکھیے کہ ترسیل اور تقسیم میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بڑھتے آ رہے ہیں۔ بجلی کے جو بل نہ دہندگان ہیں ان سے ہم بل نہیں لے کر آ رہے، تو ثنا مرزا صاحبہ سے بل کے اندر ان لوگوں کے بھی بل لیے جاتے ہیں جو نہیں دے رہے بل، لیکن ان کو ہم بدستور بجلی دے رہے ہیں۔ جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے ڈسکوز کے اندر، اس کی بھی ہم پیسے دے رہے ہیں۔ جو غیر مناسب بھرتیاں کی گئی ہیں ہم اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں۔ تو بجلی کے بل میں، اور پھر اس کے بعد 24% ٹیکس دیتی ہیں آپ بجلی کے اوپر۔ سو یہ کہنا کہ بجلی کے اندر کوئی ریفارم ہوا ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ کوئی ریفارم نہیں ہوا، صرف ان کی جو چیز کاسٹ تھی وہ ہمارے اوپر لاد دی ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ وہ قرض میں لے جاتے تھے، اس بار بھی قرض میں کچھ لے جائیں گے اور کچھ آپ کے اوپر لاد دیں گے۔ یہی چیز گیس میں ہوئی ہے۔ اس حکومت نے کوئی ریفارم نہیں کیا۔ دیکھیں، اول ریفارم جو پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ NFC ایوارڈ کا ریفارم ہے، جو NFC جو ہم جس سے وفاق کے پیسے ٹیکس میں لے کر جو صوبوں کو ہم دیتے ہیں، اور صوبوں کے پاس وافر پیسے ہیں، وفاق بینکرپسی کی نیچ پہ ہوتا ہے تو وفاق کو زیادہ سے زیادہ قرض دینا پڑتا ہے، وہ نوٹیں چھاپتا ہے، اس سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ مہنگائی نے ویسے ہی جان ہلکان کر رکھی ہے لوگوں کی، آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں، آپ کی سیلریز، اپنے روزگار کے مواقع نہیں بڑھ رہے، نوکریاں نہیں بڑھ رہی۔ تو اس وقت پاکستانی قوم جو ہے وہ پریشانی میں ہے۔ لیکن دیکھیں پھر آپ نے دیکھیں کہ دکانداروں سے ہم 100 روپے پہ آ گئے ہیں۔ اب میں خیال سے پچھلے 2 مہینوں میں پورے پاکستان میں دکانداروں نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں۔ یہ تاجر اسکیم جو نکالی ہے نا پورے پاکستان میں سچ بول رہا ہوں، پورے پاکستان میں 2 مہینے میں 5 لاکھ روپے ہمارے 25 لاکھ 30 لاکھ تاجروں نے دیے ہیں، جو ایوریج پہ نہیں کہ 20 پیسے دے رہا ہے ایک تاجر مہینے 2 مہینے کا۔ لیکن سر اب میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اب یہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں، یہ ایک تو فرمائش پہ لائے گئے، ٹھیک ہے ان کی صلاحیتوں پہ شک نہیں ہے، لیکن کیا ان کو ان کا نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کی ڈائنامکس کیا ہیں، چلتا کس طرح ہے؟ کیونکہ انہوں نے آنے کے بعد پہلے دن یہ کہا کہ IMF سے ایگریمنٹ کرنا ہے،
لیکن اب اس ایگریمنٹ کے علاوہ اور کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہم قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں، ہمارے اوپر سالانہ، آپ کو بھی پتہ ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس کے حوالے سے تھوڑا بات بھی کریں کہ آخر ہمیں سالانہ سود کتنا دینا ہے، ضرورت کتنی ہے پاکستان کی، کتنے پرسنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ سود کی قسطوں میں چلا جاتا ہے، تو ہم ایکچولی ریفارمز کے اوپر کب کام کریں گے؟ جی دیکھیں، ہم اس طرح سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس سال ہم حکومت نے 9,775 ارب روپے، تقریباً 10,000 ارب روپے جو ہے وہ سود کی مد میں رکھے ہیں. جو وفاق کی ٹوٹل خرچہ ہوگا وہ 18,000 ہوگا، اس میں سے 10,000 ارب روپے سود کے ہیں اور باقی 8,000 ارب روپے میں سارے خرچے ہوتے ہیں. وفاق جو ٹیکس جمع کرتی ہے وہ 13,000 ارب روپے جمع کرے گی، جس میں سے 60% پیسے جو ہیں وہ صوبوں کو دے دے گی. تو جو وفاق کے پاس ٹیکس کا ریونیو رہے گا، اس میں اگر نان ٹیکس ریونیو بھی ڈال دیتا ہوں تو وہ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم صرف سود دے سکیں. تو ہم کو سود دینے کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں اور مزید ہم دلدل میں پھنسے آ رہے ہیں. اس لیے ہم کو بیسک ریفارمز کرنے ضروری ہیں. لیکن چونکہ اگین یہ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کوئی مینڈیٹ لے کر نہیں آئی ہے، جو بھی متنازع نتائج سے آئی ہے، تو یہ حکومت جو ہے یہ کوئی عوام کا کام نہیں کر رہی. یہ حکومت جو ہے وہ کبھی آئین کو چھیڑ رہی ہے، کبھی کورٹس کو چھیڑ رہی ہے. یہ صرف حکومت جو ہے یہ خود پاور میں رہنے کے لیے تمام جستجو اس کی ہو رہی ہے. اس کا پاکستان کی بھلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پچھلے 2-3 مہینے میں تمام بیانات دیکھ لیجئے، تمام لیجسلیشن دیکھ لیجئے، کہیں پاکستانی عوام کی بات نہیں ہوئی، کہیں بجلی کے بل کم کرنے کی بات نہیں ہوئی، کہیں ٹیکس کم کرنے کی بات نہیں ہوئی، کوئی حکومت کے اخراجات کم کرنے کی بات نہیں ہوئی. آپ ایم این اے اور ایم پی ایس کو بھرپور پیسے دے رہے ہیں، وافر پیسے دے رہے ہیں اپنے پروجیکٹس لگانے کے لیے، کرپشن کے لیے. عوام کی بات کہیں نہیں ہوئی. ہاں یہ البتہ بات ہوئی کہ ہم کورٹس میں یہ کر دیں گے، ہم ججوں کو یہ کر دیں گے، ہماری کرسی برقرار رہے. یہ اس پہ کا سیاست ہو گئی ہے بالکل. پاکستان میں. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ یہ عوام کو ایک ویسے پتہ نہیں خوشخبری دی گئی تھی، وہ جعلی تھی یا حقیقی یہ نہیں پتا، یہ کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 9.5% پہ آ گئی ہے. اب یہ مہنگائی کی شرح ہے، اس میں اضافے کی شرح ہے، اور انہوں نے کہا بڑے عرصے بعد سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے. پھر یہ کہ اے ڈی بی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار ہوں گے. کبھی فچ پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دیتا ہے، کبھی موڈیز کر دیتا ہے. تو پھر یہ اشاریے سارے پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو رپورٹ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کم. پچھلے سال اگر 38% مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی تھی، یعنی کہ ایک اگر چیز کی قیمت 100 روپے تھی تو وہ 130 ہو رہی تھی. اس سال ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 9% بڑھ رہی ہے، کہ اگر 130 ہے تو وہ 130 سے کم نہیں ہو رہی ہے، وہ 130 سے تقریباً 12 روپے بڑھا کے 142 ہو جائے گی. تو قیمت بڑھ رہی ہے لیکن کم اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے. یہ بات کر رہی ہے حکومت. اور اس کی حکومت کی کوئی تعریف اگر کرنا ہے تو کر لیجئے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دل کی دیکھیں تسلی کے لیے. انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہوئی ہیں. ٹھیک. جب میں وزیر تھا مثال کے طور پر تو $120-124 کا تیل تھا. آج وہ تیل جو خام جو تیل ہوتا ہے ایندھن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو برینٹ کی پرائس ہے جو $124 پر بیرل تھی، وہ آج $70 پر بیرل آ گئی ہے. ایل این جی آپ کی سستی ہو گئی ہے، یوریا آپ کی سستی ہو گئی ہے، ڈی اے پی آپ کی امپورٹ سستی ہو گئی. یہ 4-5 چیزیں جو میجر سستی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن کم آیا ہے. ورنہ اس حکومت نے قرض لینے میں کوئی کمی نہیں کری، اخراجات میں کوئی کمی نہیں کری، بلکہ اخراجات بہت تیزی سے بڑھائے ہیں، اور نہ اس نے نوٹیں چھاپنے میں کوئی کمی کری ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، مہنگائی کی اسپیڈ کم، رفتار کم ہو گئی ہے. سر مہربانی برقرار ہے، لیکن دو اور اہم چیزوں پہ جس پہ آپ کا کامنٹ چاہیے سر. ایک تو یہ کہ ہم بات کریں کبھی اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کا، پی آئی اے کی بھی ہم بولی لگانے جا رہے ہیں پرائیویٹائز کرنے کی، لیکن اگر ہم رخ کریں پنجاب کا تو ہر دوسرے دن وہاں پر ایک نیا پروجیکٹ جو ہے انوگریٹ ہوتا ہے اور اربوں روپے کا پروجیکٹ انوگریٹ ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم محکموں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اداروں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جب ہمارے پاس آلریڈی کچھ موجود نہیں ہے جیب میں؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے، اور یہ سوال میرے خیال سے جو آپ کا ہے یہ ہارٹ پہ جاتا ہے. پاکستان کی جو فسکل مسائل ہیں، جو مالی مسائل ہیں، اس کی جو ایک دم گہرائی پہ پہنچ گئی ہیں آپ، کہ جو بھی پیسہ وفاق جمع کرتا ہے 13,000 ارب روپے، یہ کم پیسہ نہیں ہوتا. یہ میری اور آپ کے پیسے جا رہے ہیں. 40% آج 38.5% تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس ہے. ڈاکٹرز، لائرز، یہ بزنس انڈیویجولز کے اوپر 50% ٹیکس ہے، اور کمپنیز کے اوپر اس سے بھی زیادہ ٹیکس ہے. تو یہ سارے پیسے ہمارے ہیں جو اب حکومت لے کے جا رہی ہے. اس میں سے وہ 60% پیسے صوبوں کو بانٹ دیتے ہیں. اب پنجاب کے اندر ان کو پروجیکٹس کرنا ہے تاکہ وہ ایک مرتبہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ واپس سے ان کی سیاست جو ہے وہ بحال ہو جائے، وہ
उम्मीद पे लगा रखे हैं इस पे, तो ये कभी ग्लास की ट्रेन बना रहे हैं, कभी ये वो, वही जो जो जिनको जो आता है वो करते हैं। सिंध के अंदर तो पता नहीं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, केपी में भी पता नहीं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। कम से कम ये कि पंजाब में वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ वफाक के अंदर हम कह रहे हैं कि पैसे नहीं है और हम कंपनियां बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ सूबों में हम कह रहे हैं कि बड़े वाफर पैसे हैं, चलो और प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो ये थोड़ी सी एकदम ठीक। अच्छा, आपके ख्याल में आपके ख्याल में सर ये बताएं कि अब ये आईएमएफ से एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन अब इसके बाद क्या पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बहेंगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी? कितना टाइम लगेगा अगर हम स्ट्रिक्टली उनकी शराइत के ऊपर अमल कर सकें? अगर तो इस हुकूमत ने मुद्दत पूरी कर ली तो क्या आपके ख्याल में कुछ बेहतरी के आसार पैदा होंगे? अब जो आपने ये बात की है कि ये हुकूमत ने मुद्दत पूरी कर ली, इतना बड़ा इबाम आपने डाल दिया है सना। सर क्योंकि बड़ा ये तो मुश्किल है और किसी भी हुकूमत के 5 साल पूरे होना पाकिस्तान में। हमारे हमारे मोहतरम वज़राए कराम जो हैं वो भी शायद इस बात को नहीं समझ, वो भी इस बात पे हंसेंगे ही कि अगर इनसे कहा जाए कि आप मुद्दत पूरी कर लेंगे। मुद्दत तो नजर नहीं आती है इनकी पूरी होते हुए, या जी। अमेंडमेंट हो या ना हो, दोनों सूरत में। हाँ। देखिए सना, देखिए मैं आपको सीरियसली, दिस इज द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। 78% पाकिस्तानी बच्चा जो है ना 10 साल का, वो 2 जुमले किसी जबान में नहीं पढ़ सकता है, उर्दू हो, सिंधी हो, जो जबान भी है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल में नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बच्चा जो स्कूल एज, ये दुनिया में कोई किसी मुल्क में इतने ज़्यादा लोग बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं है। पाकिस्तान कभी भी मईशत तौर पे तरक्की नहीं कर सकता अगर हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, अपने बच्चों को सेहत नहीं देते, और अपने बच्चों को छोटा मोटा मतलब अनाज नहीं देते। रात को जिस बच्चे को आप खाना नहीं देंगे, उस सुबह उसको पढ़ा नहीं सकते। सो आपका ये जो सिस्टम है ना, ये एक एलीट कैप्चर्ड सिस्टम है जो एलीट्स के लिए अच्छा चलता है। मिफ्ता इस्माइल के बच्चे तो पढ़ लेंगे क्योंकि मिफ्ता इस्माइल जो है वो उसके पास 4 पैसे हैं, लेकिन गरीब लोगों को हमने बिल्कुल आगे नहीं आने दिया। जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं हमारे, वो आपने देख लिया कि वो नीचावतनी से एक हमारा बेटा जो है नदीम किधर जाके वो जीत के आया, लेकिन उसकी हमने कोई मदद नहीं करी। तो कभी कभी टैलेंट बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर टैलेंट को हम मार देते हैं। जब तक हम फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे गवर्नेंस का, हम और मज़ीद जो है वो लोकल 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 बॉडीज़ को एम्पावर नहीं करेंगे। ये 4 सूबों पे 4 इजारादारियाँ हैं। 3 सूबों पे तो कम से कम आपको पता है कि एक पार्टी बैठी हुई है, 10-10, 15-15 साल से बैठी है, और वो बिल्कुल नहीं छोड़ने को तैयार है अपनी इजारादारी। जैसे पहले वफाक में होती थी इजारादारी, अब 3 सूबों में तो इजारादारी हो रही। बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि वो भी खैर कौन चलाता है। जब तक ये चीज़ें आप चेंज नहीं करेंगी, गवर्नमेंट को नीचे लेवल पर नहीं लेके जाएंगी, स्कूल ठीक नहीं करेंगी, हेल्थ का निज़ाम ठीक नहीं करेंगी, रोड रास्ते ठीक नहीं करेंगे, नीचे के लेवल पे जहाँ पे और लोग उभरेंगे, सियासत में आएंगे, शोशा कम होगा लेकिन एक्चुअल काम होगा। जहाँ पे मैं जा सकता हूँ अपने मेयर के पास, काउंसलर के पास, बोल सकता हूँ कि यार मेरे घर के सामने कचरा उठा दो, मेरा नाला ठीक करवा दो, मेरे स्कूल बच्चों का ठीक करवा दो। जब तक ये नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। यही मुल्क था 1990 में जो साउथ एशिया में अमीर तरीन मुल्क था, और यही मुल्क है जो आज 5वें नंबर पे आता है 6 में से। सो जब तक आप ये नहीं करेंगे, बाकी सब जो है ना वो मतलब सीरियसली ये सिर्फ बातें करने की हैं। ये जैसे हुकूमत है सारा दिन रिफॉर्म्स की बात करती है, एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया। कहा हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं किया। कहा हम हुकूमत की कंपनियों को, मिनिस्ट्रियों को सूबे में डालेंगे, नहीं की। मिनिस्ट्रीज बंद करेंगे, नहीं की। तनख्वाहों को देखेंगे, नहीं किया। खर्च अखराजात कम करेंगे, 24% बढ़ा दिए। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में करप्शन खत्म करेंगे, 50-60% बढ़ गया। ये हुकूमत सिर्फ बातें करती है क्योंकि इनको सिर्फ अपनी कुर्सी है, और ये कुर्सी का निज़ाम भी इसलिए कि वो बेचारे जीत के नहीं आए। हारी हुई टीम को आपने बिठा दिया है तो वो वैसे ही वहाँ पे शर्मिंदा है, तो अब ये क्या काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब सर, आपके कीमती बड़े दिलचस्प अंदाज में उन्होंने जो पाकिस्तान की मईशत का असल हाल है वो बयान किया, और यकीनन इस हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया तो है। IMF से मुआहदे पर शादियाने ज़रूर बजने चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इसके लिए पाकिस्तानी कीमत क्या अदा कर रहे हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों की हिकमत अमली तो मुरतब कर रही है, लेकिन क्या वाकई मौजूदा हुकूमत खुलकर उनको जलसा करने देगी? इसके ऊपर उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हुकूमत की तरफ से मखसूस नशिस्तों के नाम के ऊपर जिस तरह अपोजिशन को साइड लाइन करने की कोशिशें अपने उरूज पर हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात अब अपनी हिकमत अमली तब्दील करती हुई नजर आती है। हम पहले उसको पार्लिमानी सिस्टम में प्रोएक्टिवली देख रहे थे कि पार्लियामेंट, सेनेट
اور مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جس طرح ووکل انداز میں آگے بڑھ رہی تھی، اب اس کے ساتھ حکمت عملی اب تبدیل ہوتی یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کی طرف سے اب جلسے، جلوس اور اس قسم کی احتجاجی ریلیوں کے حوالے سے حکمت عملی مرتب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً اس سے پہلے اسلام آباد اور پھر اس کے بعد لاہور میں جو جلسے کیے گئے اس میں بے پناہ مسائل کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کرنا پڑا، چاہے وہ مخصوص وقت میں جلسہ کرنے کی بات ہو یا پھر راستوں کی بندش ہو، کئی جگہوں کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو زبان استعمال کی گئی، جو گفتگو کی گئی، اس کے اوپر بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو پنجاب حکومت کی طرف سے خاص طور پر جو لاہور کا جلسہ تھا اس میں بڑی سخت ترین شرائط اور ٹائم فریم میں رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس کے باوجود بھی ایک کامیاب شو کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ اطلاعات تھیں کہ اس کے بعد آگے چل کر مختلف شہروں میں بھی جلسے کیے جائیں گے۔ لیکن اس حوالے سے کیا تمام کی تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر موجود ہے، اور جس طرح پانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب کسی بھی قسم کے مذاکرات چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں یا حکومت سے ہوں وہ نہیں کیے جائیں گے، تو پھر اس پوری صورتحال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر سیاسی سسٹم میں جگہ بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کن آپشنز کے اوپر کام کر سکتی ہے، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں عمر ڈار صاحب، ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ عمر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پہلے اسلام آباد اور اس کے بعد پھر لاہور کا جلسہ، یقیناً مشکلات بے پناہ آپ لوگوں نے دیکھی، کارکنوں نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود پھر یہ کہا گیا کہ آپ لوگ شاید میاں والی کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر یہ اطلاعات آئیں کہ گنڈا پور صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کچھ تبدیلی ہوئی اور پھر راولپنڈی میں وہ جلسہ شفٹ کر دیا گیا۔ اب چاہے میاں والی ہو یا راولپنڈی ہو، یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی اب جلسوں کی طرف جا رہی ہے، لیکن جتنی کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو جلسے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے اس میں آپ کیسے ایک کامیاب جلسہ کر سکیں گے؟ یہ بالکل دیکھیں آپ درست فرما رہی ہیں ثنا، آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں یہ بیان کیا ہے کہ تحریک انصاف جب بھی جلسہ کرنے لگتی ہے تو کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، کیسے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے جلسہ کرنے کا، ہم جلسہ کرنا چاہتے کہیں ہیں اور پھر وہ مقام ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے، ہمیں وہ مقام اس مقام پر جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، پھر 6 ماہ بعد جا کے ایک لمبی جدوجہد کے بعد ہمیں یہ جو اسلام آباد والا جلسہ تھا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مطلب 6 ماہ بعد جا کے سنگ جانی میں یہ جلسہ ہوا اور کئی ایک مقامات اس کے تبدیل ہوئے۔ اسی طرح لاہور جب ہم نے جلسہ اناؤنس کیا تو ہم چاہتے تھے کہ ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں، تو رات 12:30 بجے جا کے انہوں نے ہمیں اجازت دی، وہ بھی لاہور شہر سے باہر، گجومتا سے بھی کوئی 15-20 کلومیٹر دور شہر سے باہر، اور اس طرح کی آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جلسے میں پہنچنے والا ہر فرد آپ سنا یوں ہی سمجھیے کہ جیسے سوئی کے نکے سے گزرتے ہوئے وہ اس جلسہ لیکن عمر ڈار صاحب آپ خود بھی مطلب گرفتار بھی ہوئے، آپ نے بھی یہ تمام مسائل فیس کیے، بہت سے کارکن فیس کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بتائیں کہ اب ایز اے سین لیڈر، ایز اے سین کارکن آپ خود کیا سمجھتے ہیں؟ اب خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن جے یو آئی فی اے اور دوسری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے۔ اب یہ جو مخصوص نشستوں والا ایشو ہے اس کے اوپر کیا آپ کی پارٹی کا ٹیک اپ ہے اور آپ کا خود کیا اس کے اوپر ٹیک اپ ہے کہ اب مخصوص نشستیں بظاہر نہیں لگ رہا سپریم کورٹ کے اتنے ڈیٹیلڈ آرڈر کے بعد بھی حکومت دینا چاہے گی، تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ دوبارہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی یا کوئی اور حکمت عملی بنانے کی کوشش کریں گے؟ ثنا پہلی تو گزارش یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان غالباً 12 جولائی کو 8 ججوں کا اکثریتی فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں کا، اور ان 8 ججوں کے ساتھ 11 ججوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی تسلیم کیا، اور جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ میرے اس فیصلے کی صحیح تشریح نہیں کر سکا جو میں نے تحریک انصاف سے بدلہ لیا تھا۔ تحریک انصاف ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بنا لیا کہ جی فیصلے میں ابہام ہے، اور دوبارہ سے غالباً 14 ستمبر کو پھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک مختصر فیصلہ جاری کرتی ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن کا ابہام دور کر دیتی ہے۔ اب یہ وہی الیکشن کمیشن ہے
کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلہ کرتے ہیں تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کا، تو یہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد کر دیتا ہے. اور اب جب کہ اکثریتی ججز نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا مخصوص نشستوں کا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. اب اگر الیکشن کمیشن یہ جو بھی کر رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم بغاوت بلند کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف، جو کہ انتہائی نامناسب اور انتہائی خطرناک اور انتہائی مضر ہے پاکستان کے لیے. بالکل درست. بہت بہت شکریہ عمر ڈار صاحب آپ کے قیمتی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. یقیناً ان چند اہم ترین نکات کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو کہ اس وقت ایک کولیجن کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں. عدلیہ اور اس حکومت کے بیچ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ایک مسئلہ ہے حل ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر دونوں قوتیں اپنی اپنی جگہ مضبوط طریقے سے کھڑی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کون سی جو سائیڈ ہے وہ دوسری سائیڈ کا کہاں مانتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.